बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। हमारा आज का प्रोग्राम इंसान के नाम। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो एक इंतहाई इनलाइटेंड मजहबी स्कॉलर हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की और वेल्स यूनिवर्सिटी से PhD की। उनका मौजू इस्लामिक बैंकिंग है और इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के बहुत से टॉप इंस्टीट्यूशन में उस्ताद की हैसियत से अपनी खिदमात सरअंजाम दी, जिनमें आगा खान यूनिवर्सिटी, UCP, लम्स और पंजाब यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस वक्त भी वो UCP में और IT यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं जनाब खालिद ज़हीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप एक इंतहाई मसरूफ स्केड्यूल में से हमारे लिए आपने टाइम निकाला। मैं शुक्रगुजार हूँ जी, आपने मुझे इनवाइट किया और इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊँ। जी वेलकम। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मजहब से गुरेजा है हमारी यूथ, खुदा से दूर है हमारी यूथ, क्या है ये मसला क्या है और इसका हल क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर दो वजूहात हैं। एक वजह तो वो है कि जो हमेशा से रही है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी का इम्तिहान कुछ ऐसे बनाया है कि एक जानिब हमें ये मालूम है सही क्या है गलत क्या है, हमें ये मालूम है जिंदगी खत्म होने वाली है, आरजी है, दाएं बाएं हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर दूसरी जानिब इतना ग्लैमर है, जिंदगी में इतनी अट्रैक्शन है, और ख़ास तौर पर जब आदमी नौजवान होता है तो वो ये महसूस करता है अभी बड़ी उम्र पड़ी है और अभी तो मुझे दुनिया में बहुत कुछ करना है, और जो दुनिया की अट्रैक्शंस हैं वो फैसिनेट भी बहुत ज़्यादा करती है। ये तो एक गिवन फैक्ट है। क्या आज के ज़माने की फैसिनेशन ज़्यादा हो गई है पुराने ज़माने से? कोई शुबा नहीं। तो फिर इस लिहाज से रियायत हो जाएगी हमारे साथ। मैं जिस दीन से वाकिफ हूँ उसमें अल्लाह ताला ने यही बताया है कि हर इंसान की जवाबदेही उसके हालात के लिहाज से होगी। तो इंशाअल्लाह इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जिसके हालात जितने मुश्किल हैं उतना ही वो अल्लाह के यहाँ कंसेशन और अलाउंस का मुस्तहिक है। मगर मैं गुजारिश कर रहा था कि आपने वजूहात पूछी, तो दूसरी वजह जो मेरे सामने जब भी आती है तो मैं मोटिवेट होता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको और बेहतर तरीके से करूं, और वो वजह ये है कि हमारा दीन जो निहायत कन्विंसिंग है वो बहुत बुरी तरह से पेश किया जा रहा है, और उसकी वजह से नौजवान नस्ल दीन से दूर तर होती जा रही है। ये दो बेसिक वजूहात हैं, और जाहिर है कि हमें काम करना है इस पर ताकि दीन की प्रेजेंटेशन बेहतर हो और नौजवान इस दुनिया की जिंदगी की हकीकत को समझ के सही रवैया इख्तियार करें। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो मजहब है यानी हमारा दीन है उसको बहुत तरह के चैलेंजेस हैं ना। एक तो आपने यही बता दिया कि गुरेजा हैं बच्चे तो क्यों हैं, चैलेंजेस हैं। एक तो खुदा को मानना नहीं चाहते, इतनी ज्यादा अट्रैक्शंस हैं, उसकी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मसला, जो बड़ा मसला है, वो ये है कि लोग चाहते हैं कि मजहब भी बस चलता रहे और कोई दरमियानी सा रास्ता निकल आए जिसमें हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस के तहत चलते रहें। मजहब कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या उसको हम अपना ओढ़ना बिछोना ना बनाएं, या जो मजहब आपको कहता है करने को वो एक तरफ रख दें और हम बस जो करना चाहते हैं वो भी करें और अल्लाह को भी थोड़ा बहुत साथ शामिल कर लें। तो ये कुछ ऐसा मामला है, इसको बताएं कि इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील किया जाए। देखिए नसीम साहिबा, बात यह है कि जब तक आदमी दीन के बारे में जेन्युइनली सीरियस नहीं होता तो यही रवैया होगा, और सच्ची बात यह कि मुझे इस पे कोई एतराज भी नहीं। वजह यह है कि जब अभी किसी शख्स को दीन हकीकत में समझ में नहीं आया तो वो अपने आप को क्यों बदलेगा। मैं कभी इस बात पर लोगों पर तनकीद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहूंगा, भाई दीन की बात
قرآن کی بات بھی سنتے رہو. معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ زندگی کے کسی موڑ پر کسی واقعے کی وجہ سے یا خود غور و فکر کرتے ہوئے کسی کی گفتگو سن کر کوئی تحریر پڑھ کر آدمی کو یہ بات سٹرائک کرتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں جا رہا، میرا زندگی کو گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو میرا ایٹیچیوڈ ہے وہ غلط ہے. اور پھر انسان کا یہ احساس اس کو دین کی جانب سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ آنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مذہبی لوگوں میں یہ ایک خامی ہے کہ ہم لوگوں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. لوگوں کو زندگی گزارنے دیں، بس ان سے یہ کہیں کہ دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو ظاہر ہے سوچ سمجھ کے کر رہے ہو، خدا کے واسطے یہ بات بھی سنتے رہو. اور ہم اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے نرمی کے ساتھ پیش کریں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے مذہبی لوگ چونکہ بہت اس بارے میں جذبات رکھتے ہیں کہ دنیا کو ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک ہونا چاہیے، تو وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ایگریسو ہونا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے. سو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، جو ہمارے پاس تاریخ آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت نرم، بہت شفیق، بہت مہربان تھے اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے اللہ کا دین جیسے کہ اللہ کے پیغام میں موجود ہے اس کو پیش کرتے تھے. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ آج کے دور میں خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں، جینوئن سوالات ہیں. ہمارا کوئی کام نہیں ہے ہم دین کو پیش کرنے والوں کا سوائے اس کے کہ ہم اچھے طریقے سے ان کے جوابات دیتے رہیں، اللہ کے پیغام کو پیش کرتے رہیں. اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو مائنس کرتے ہیں، خدا کو مائنس کر کے تو آپس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. یہ پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ معلوم ہے کیوں کہتے ہیں وہ؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی پکچر پیش کی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے بہت بڑا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے، یہ کرو گے، ہاں اگر یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو ورنہ مارے جاؤ گے. خدا تعالیٰ سب سے پہلے رحمان و رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے. سو خدا تعالیٰ حد درجے رحم کرنے والا ہے، حد درجے محبت کرنے والا ہے. یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے، ہماری زندگی، نعمتیں، رشتے ناتے، وسائل، اپرچونٹیز، عقل، یہ سب خدا نے دی ہے. اس کی محبت پیدا ہو، وہ پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیں کہ نوجوان اللہ تعالیٰ سے گریز نہیں کریں. آپ تو ماشاءاللہ اس وقت 2 بڑے اداروں میں ٹیچ کر رہے ہیں، روز آپ کا سابقہ پڑتا ہوگا ینگ جنریشن، یوتھ سے. ان کا اصلاح کا پروگرام کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم جو پچھلی جنریشن ان کے سامنے جب کچھ پیش کرتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اس کو ریڈنڈنٹ سمجھتے ہیں، وہ اس کو پریکٹیکل جو ایک چیز ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں. تو ان کے اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے کیا پروگرام ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں، اب ان کے کچھ اعتراضات جائز ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے، ہم نے دین کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کو کہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس کو بھی دین بنا دیا ہے. اور اس میں پھر ہم اپنے بچوں سے، اپنی نئی جنریشن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام توقعات کے مطابق پورے ہو جائیں. جی دور گزر چکا وہ کہ جس میں ہم اپنے والدین کو آئیڈیل سمجھتے تھے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم اپنے والدین کو آئیڈیل اس لیے بھی سمجھتے تھے کہ بہت اچھے تھے، یقیناً ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر شاید اس لیے بھی سمجھتے تھے کہ متبادل کوئی چیز ہمیں نظر بھی نہیں آتی تھی. گھر میں رہتے تھے، زیادہ تر ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اب آپ دیکھیں ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، بچے تو خاص طور پر اس سے بہت زیادہ فیسنیٹ ہوتے ہیں، نہ جانے کن کن لوگوں کو دیکھتے ہیں، کیا کیا خیالات، کس قسم کی موویز وغیرہ وغیرہ ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ہمیں اور زیادہ تحمل سے، نرمی سے ان سے بات کرنی چاہیے. آپ نے پوچھا کہ
کیا پروگرام ہمارے پاس ہے. میں گزارش کروں آنیسٹلی کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، کوئی آنسر نہیں ہے اس کا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن پیش کرتا رہوں، اس کو سناتا رہوں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا رہوں، دین کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرتا رہوں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا رہوں. اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. بھائی پیغمبر نہیں کر سکے، اتنے بڑے بڑے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے. اپنا کام ہم کیے چلے جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انہی نوجوانوں میں بعض پھر ایسے نکلتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار انسانیت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے. سو اپنا کام کریں، باقی اللہ تعالیٰ اپنا انتخاب کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلیں تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی تھوڑا دیکھ لیں. آپ نے سفر کیا اور بڑا وہ آپ کا چوائس جو ہے وہ سائنٹیفک سی لگتی ہے، اکنامکس آپ کا مین انٹرسٹ تھا، تو پھر آپ ریلیجن کی طرف آ گئے اور آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد اور پھر اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی، پھر جاوید احمد گامدی صاحب، ان سب سے آپ نے تعلیم حاصل کی، قرآن پڑھا، مذہب سیکھا. تو یہ تبدیلی، یہ سفر، یہ کیا تھا؟ آپ اس ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. میرا جو دین کی طرف آنے کا واقعہ ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ میرے والد کا انتقال ہے. میں ابھی 19 سال کا برس کا نہیں ہوا تھا کہ میرے والد اچانک ان کا انتقال ہو گیا. میں ان سے اتنی محبت کرتا تھا، ان کے ساتھ اتنا اٹیچ تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے اچانک، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اب دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں. اور ایک ہی سوال میرے ذہن پر سوار تھا، جس کو کہتے ہیں نا، میں اوبسیسڈ تھا کہ میرے والد فنا ہو گئے یا یہ کہیں اور ٹرانسفر منتقل ہو گئے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں اس سوال کے بارے میں سنجیدہ ہوا تو خدا تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے کہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا ایک بڑا سمپل فارمولا ہے، وہ قرآن میں بار بار بیان ہوا ہے کہ تم اگر میرے پیغام کے بارے میں، دنیا کی سچائی کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ تو پھر میں تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دوں گا. میں وہ خوش قسمت انسان ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کے لیے تیار کر لیا، ایسے کہ میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی. یعنی میرا انتخاب تھا ہی نہیں، وہ واقعہ ہو گیا. اس واقعے کے بعد میرے پاس دو راستے تھے ہی نہیں. میں دنیا کے بارے میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اور مجھے اس سوال کا جواب چاہیے تھا کہ کیا موت کے بعد ایک اور زندگی ہے یا نہیں ہے. میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور اللہ کی طرف سے ہدایت مجھے ملی، اور میں آنیسٹلی محسوس کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان تھا. اور اس کے بعد یہ پہلی، آپ نے صحیح فرمایا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے میں ملا لیٹ 1977 میں. 1977 میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی. 3 سال تک میں ان کے ساتھ رہا، بہت کچھ سیکھا. وہ ایک بڑے غیر معمولی انسان تھے، دین سے بہت محبت کرنے والے، قرآن کے بارے میں بہت ان کا جو تھا پیشنیٹ تھا، ایک پھیلانے کا ایک جذبہ. پھر اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی کے ساتھ 10 سال میں نے ان کا درس قرآن، درس حدیث سنا. درس حدیث تو بعد میں شروع کیا تھا. میں اپنی زندگی کا بہترین زمانہ سمجھتا ہوں. بہت خوش قسمت آپ. بہت ہی مؤثر ان کا درس ہوتا تھا. اور پھر ان کے ساتھ ان کے شاگرد رشید جاوید احمد گامدی صاحب کے ساتھ تو ابھی بھی ایک شاگرد کا رشتہ ہے، اور وہ ایک اور دوست کا بھی رشتہ ہے. ان کی مہربانی ہے کہ وہ دوست بھی سمجھتے ہیں، اور وہ ایک غیر معمولی عالم ہیں. اور میرے اندر اگر کوئی تھوڑی بہت آپ کا یہ ٹالرنس ہے یا بات کو پیش کرنے میں نرمی ہے، وہ سب انہی کی سکھائی ہوئی. بے شک. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ پوائنٹ، وہ
کوئی بات جس نے آپ کو موو کر دیا ہو, جو آپ کا سوال تھا کہ موت کے بعد زندگی ہے, وہ کون سا پوائنٹ تھا جس پہ آپ کو اس کا جواب ملا اور آپ نے کہا واو, اب میں اس ڈائریکشن کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, میں اس پہ ہی چلوں گا؟ دیکھیے, یہ بڑی عجیب بات ہے. جی. 21 فروری 1977 میرے والد کا انتقال ہوا. میں, آپ کو معلوم ہے, میں سمجھتا تھا کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں اس زمانے میں. جی. والد کا جب انتقال ہوا تو میں نے اس خدا سے دعا کرنی شروع کر دی جس کو میں نہیں مانتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اندر موجود ہے. ہاں, اور کچھ سمجھ نہیں آتی جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ایتھیسٹ بھی کسی نیچر کی طرف جاتے ہیں نا, کوئی بتانا پڑتا ہے کہ کوئی بھائی وہ تمہارے اندر موجود ہے, ذرا تم تھوڑے سے اپنے غصے کو کم کرو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی, ساتھی, مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, ان کو وہ نکالتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. اب آپ سوچئے, میرے اوپر یہ سوار ہو گئی بات کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں ہے, میرے والد فنا ہو گئے ہیں یا وہ کسی اور جہان منتقل ہوئے ہیں. یہ چند دن ایسے گزرے. فروری کا مہینہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. میرے والد بہت ریگولرلی ریڈرز ڈائجسٹ پڑھتے تھے. مارچ آیا تو ریڈرز ڈائجسٹ کا نیا ایڈیشن آ گیا مارچ کا. ریڈرز ڈائجسٹ میں اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہوتی تھی اور آخر میں ایک بک سیکشن ہوتا تھا, کسی کتاب کی تلخیص 20-30 صفحات پر مشتمل. وہ آپ نے کہا نا واو, سنیے, مارچ 1977 کے ریڈرز ڈائجسٹ کے بک سیکشن میں جس کتاب کی تلخیص تھی اس کا عنوان ٹائٹل تھا لائف آفٹر لائف. او مائی گڈنس, یعنی خدا تعالیٰ کتنا کنٹرول رکھتا ہے چیزوں پر, لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے اور کیسے وہ بندوبست کرتا ہے. اب ظاہر کو کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ اتفاقی حادثہ ہے, اور میں گزارش کروں اگر میں اس طرح کے اتفاقی حادثات بتانا شروع کروں تو اس کی ایک لمبی فہرست ہو جائے, اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایسے واقعات ہوں سوائے اس کے کہ ایک قدیر, علیم, رحمان و رحیم ذات موجود ہے جو اپنے بندوں کے سنجیدہ ہدایت کے سفر میں ان کی انگلی پکڑ کر ان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. بالکل بالکل, بہت خوب بہت خوب. ایسی زندگی کے لمحات ہوتے ہیں جو آپ کو 180 ڈگری چینج کر دیتے ہیں. 180 ڈگری چینج, یعنی آپ یقین جانیں کہ سوائے اس کے کہ وہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, باقی سب کچھ ہو جاتا ہے. آدمی باتیں کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے خدا تو موجود ہے اور میں تیرا بہت شکر گزار ہوں. بالکل. اچھا, تو کہتے ہیں آپ کہ مجھے بہت غصہ آتا تھا اور بڑا ایتھسٹ ٹائپ پرسنالٹی تھی, تو اب اتنی آپ ہمبل, اتنا سافٹ بولتے ہیں, اتنا پیار سے بات کرتے ہیں. میں نے تو آپ کو کبھی غصے میں بھی نہیں دیکھا, پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, لیکن میں نے آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا. تو یہ کنٹرول, میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کنٹرول کیسے آ جاتا ہے. آپ کے اندر ہمبلنس, آپ کے اندر ایکسیپٹنس, پیار سے بات کرنا, دوسرے کی بات کو سمجھنا سمجھانا, یہ کہاں سے آ جاتا ہے جبکہ آپ ایک ایکسٹریم پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ اب ایک بات تو یہ کہ میں غصے میں آتا ہوں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب میں غصے میں آتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو بہت ملامت کرتا ہوں. غصے میں جب انسان آتا ہے اور جو وہ حرکت کرتا ہے, جو کچھ وہ بولتا ہے, اس پر اس کو شرمندگی ہوتی ہے. شرمندگی ہونی چاہیے. جب آپ شرمندہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو آپ نہیں کریں گے. غصہ انسان کو بعض اوقات اس لیے آتا ہے کہ خاص طور پر دین کو پیش کرنے والوں کو, کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے, سمجھ نہیں رہے, ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, خدا کے پیغام کو یہ ٹھکرا رہے ہیں. لیکن پھر آدمی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ نہیں, آ جائے گی سمجھ میں, میری بات کے کہنے میں کوئی کمی ہوگی, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں,
شروع کے جو میرے پہلے 2-3 سال تھے جو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ گزارے اور تنظیم اسلامی میں بہت سرگرم تھا، تو اس زمانے میں غصہ بہت ہوتا تھا اور ایک جوش تھا. اصل میں وہ جو غصہ ہے نا، وہ اصل میں ایک جوش ہوتا ہے کہ مجھے دین کو پھیلانا ہے، اس کو غالب کرنا ہے. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے پیچھے کھڑے تھے نا، اس لیے وہ بھی ان کے اندر بھی ایسے جذبہ تھا. ہاں جی، ان کے اندر بھی. اچھا، لوگ یہ نہیں جانتے کیونکہ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، ان کے اندر بڑا سینس آف ہیومر بھی تھا. میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ کھلکھلا کے ہنستے بھی تھے، لیکن بہرحال یقین نہیں آتا لوگوں کو. وہ گزارش یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے اوپر اس بات کا بڑا غلبہ ہوتا ہے کہ مجھے دین کو پیش کرنا ہے اور دنیا بہت خراب ہو رہی ہے اور دین کو غالب کرنا ہے. میں جب مولانا امین حسن اصلاحی کے ساتھ میرا تعلق بنا تو میں نے ان کی کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. جی، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو 3-4 مرتبہ پڑھا. جب میں نے پڑھا میں گرم مزاج سے ٹھنڈا مزاج ہو گیا. اس میں کیا باتیں لکھی ہوئی تھیں ظاہر ہے کہ اب ساری چیز تو مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے جو ایک چیز اب تک سٹرائک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پر بہت ایمفسائز کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف تم حکمت کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں حکمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. میرے پاس ایک ایسا پیغام ہے جو مجھے دنیا والوں کو پہنچانا ہے. یہ پیغام ان کے لیے نہایت ضروری ہے. میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر یہ پیغام سننے سے محروم ہو جائیں. اصل میں اگر یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہم لوگ محسوس کریں کہ ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے اور اس معاملے میں ہم نے اگر کوتاہی کی تو ایک شخص ہمیشہ کے لیے ہم سے دور ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ بار بار کا ایک ریمائنڈ کرانا اپنے آپ کو اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا یہ ہیلپ کرتا ہے. اور سچی بات ہے کہ میں بڑی زیادتی کروں گا، بہت زیادتی کروں گا اگر میں جاوید احمد غامدی صاحب کا نام نہ لوں، خاص اس مسئلے میں معاملے میں بڑی غیر معمولی نرمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہی وہ ایک ہوتا ہے نا اورا بنتا ہے. تو وہ اس اورے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھیمے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. جی، میں نے بہت سارے لوگوں کو ان کے ارد گرد دیکھا ہے کہ جو بہت غصے والے ہوتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ہی ان کا غصہ جو ہے وہ بہت کم ہو گیا. سوالات کے جو عام طور پر آپ سنیں تو آپ اوفینڈ ہو جائیں. جی، وہ کبھی اوفینڈ نہیں ہوتے تھے. ماتھے پر شکن بھی نہیں یہ کمال ہے ان کا. اور وہ اتنے آرام سے نرمی سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. میں نے اس کو اینالائز کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو میں اس نتیجے میں پہنچا. میں نے اپنے آپ کو بھی اینالائز کیا کہ غصہ عام طور پر، اور آپ بھی ٹیچر ہیں، مجھے ہو سکتا ہے ہوپ فلی آپ بھی مجھے اس بارے میں انڈورس کریں گی. مجھے محسوس ہوا کہ آدمی کو غصہ اکثر اس وقت آتا ہے کہ جب کوئی آپ سے ایسی چیز پوچھے جس کا جواب آپ کو نہ آتا ہو، اور آدمی کچھ ایک بے چین ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا منہ بند کر دیا. کیا بے تکی باتیں کر رہے ہو. آپ کو جواب آتا ہے نا، تو پھر معلوم ہے کیا ہوگا، آپ کی شدید خواہش ہوگی کہ یہ میری بات کو اطمینان سے سنے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ غامدی صاحب کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ان کو دین کا ایسا فہم دیا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، انہوں نے دین کو خود سمجھا ہے. میں جب شروع میں غامدی صاحب سے ملا تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے، میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے ان کے پاس گیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک موومنٹ تھی، ایک دعوت کو پھیلانے کا ایک پورا جذبہ تھا. ادھر آئے تو جناب معلوم ہوا کہ یہ تو کام ہی نہیں کرنا چاہتے. تو ہم کہتے ہیں کہ سر کچھ کریں. ویسے انہوں نے ہمارے لیے، ہماری خاطر، میں اور چند دوست اور تھے، ان کی خاطر کام کرنے کے لیے کچھ پلان بنایا. مگر وہ ایک بات کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو دین کو بھی سمجھ رہا ہوں، میں جب تک دین کو پوری طرح سے سمجھ نہ جاؤں اس وقت تک میں آگے بڑھ کر معاشرے کو ایڈریس نہیں کروں گا. اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایڈریس کیا، پوری دنیا کو ایڈریس کیا، اور واقعی چونکہ انہوں نے دین سمجھ لیا تو
اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں اعتراض ہے نا, تمہیں دین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور میں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میرا بھی ایک زمانے میں یہی حال تھا, لیکن اب الحمدللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور میں نسرین صاحبہ, میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا, مجھے بڑا رشک آیا غامدی صاحب پر کہ وہ چلتے پھرتے کہیں راستوں میں ان کو لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب آپ کا پروگرام سن کر ہمیں اللہ کا دین سمجھ میں آ گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا, جزاک اللہ. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کسی شخص کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین اس شخص نے ہمیں سمجھا دیا. ویسے ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ آپ کے بارے میں بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے انہیں بہت سارے ایسے سوالوں کے جواب مل گئے جو کہ ان کے لیے پرابلم کا باعث تھے. اللہ کا شکر ہے, یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. اور یہی میرے استاد کی جو اثر ہے ہم پر, یہ اس کا نتیجہ ہے, اللہ کی مہربانی. بتائیں کہ فیملی میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچڈ ہیں آپ؟ میری فیملی چھوٹی سی فیملی ہے, میری وائف ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے. اٹیچمنٹ تو سبھی کے ساتھ ہے, سب ڈفرینٹ ہیں. چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کس کے پاس جا کے بیٹھیں گے؟ سچی بات ہے کہ میری اپنی وائف سے دوستی ان سے گپ شپ کر کے مزہ آتا ہے, اختلاف کر کے مزہ آتا ہے. تو ماشاءاللہ خود بھی بہت قرآن کی فہمی رکھتی ہیں. انہوں نے, یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ خود دین کے بارے میں سیریس ہیں, سمجھتی ہیں, مقلد کسی کی نہیں ہے, میرے سے بھی اختلاف کرتی ہیں. الہدا سے پہلے وہ پڑھی اور اس کے بعد پھر المورد سے آپ کو معلوم ہے جو کلاسز ہوئی, ان سے دین کے بارے میں گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے. بیٹے اور بیٹی سے بھی اچھی گپ شپ رہتی ہے, دوستی رہتی ہے. اچھا, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہماری یوتھ کو کہ وہ دنیا بھی انجوائے کر سکیں اور دین کو بھی سمجھ سکیں؟ یعنی ہمیں دنیا کو انجوائے نہ کرنے کا تو نہیں حکم ملا ہوا نا, تو دنیا بھی ساتھ جئیں اور آخرت کی بھی تیاری کریں. اس کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی, میں یہ پیغام دوں گا کہ دیکھو بچوں, یہ دنیا تو تمہارے سامنے ہے, یہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے, اس کو انجوائے کرو. لیکن تمہیں معلوم ہے کہ انجوائے کرنے کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں. ظاہر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم انجوائے کرو اور کسی دوسرے کو تکلیف ہو. ہم سب جانتے ہیں بحیثیت انسان کہ کچھ حدود ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہ جان لو کہ اس زندگی کو جس کو تم انجوائے کر رہے ہو, یہ ایک نامکمل زندگی ہے, اس میں بڑے بڑے خلا ہیں. دین کیا ہے, دین کا پیغام کیا ہے؟ اصل میں دین کا پیغام اللہ کی طرف سے بندوں کو اس بات کا جواب ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے یہ تمام تر خوبیوں کے باوجود نامکمل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا نے ہم کو جواب دیا ہے. یعنی دنیا ایک پزل ہے. جو شخص بھی دنیا کو گزارتا ہے اچھے طریقے سے, سنجیدگی کے ساتھ, اس کے مسائل کو جانتے ہوئے, اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. مجھے کس نے بنایا؟ مجھے کیوں بنایا گیا؟ دنیا میں اتنی ناانصافی اونچ نیچ کیوں ہے؟ میرے بنانے والے کی کیا صفات ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ مجھے بتائے کہ یہ کون انسان ہے جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوئیں گے؟ اس کا جواب دین نے دیا ہے اور نہایت تسلی بخش جواب دیا ہے. تو میں اپنی یوتھ کو یہ کہوں گا کہ آپ یقین جانیں کہ دین کے بغیر یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے. آپ اس کو انجوائے بھی کیسے کر سکتے ہیں بغیر ان سوالوں کے جواب پائے؟ میں ایک اور بات کہتا ہوں, آپ ایک اچھا نظارہ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو کیسے انجوائے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ آپ کہیں
اے خدایا تیری مہربانی ہے، تو کتنا عظیم ہے، کتنی شان ہے تیری کہ تو نے ایسا خوبصورت منظر بنایا. تو آپ یقین جانیں کہ اللہ کو مان کے، اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے، اس کی عبادت کر کے اور اس کی نعمتوں کو انجوائے کر کے ہی زندگی مکمل ہوتی ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، بہترین ایکسپیرینس، آپ اس کو کہیں ایکسائٹمنٹ، انجوائمنٹ، جس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کے آدمی یہ کہے خدایا مجھے معاف کر دے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. آئی کین ایشور یو، آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا، آئی کین ایشور یو، دنیا کی زندگی میں اس سے زیادہ بہتر کوئی ایکسپیرینس ہو نہیں سکتا. تو میرے بچوں، تم اس کو کیوں مس کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ کیوں اس کو مس کر رہے ہیں. بہت انلائٹننگ باتیں تھیں کہ ہمارے یوتھ اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور اس سے کچھ سیکھ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے. پھر وہ اس دنیا کو اپنی اگلی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر کے جئیں گے اور ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ہم آپ کو پھر سے اس میں دعوت دیں گے کہ آپ ہمیں مزید دین کے حوالے سے گائیڈ کریں. اور ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ اس دنیا کو ہی سمجھ کے سب کچھ جینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بہت خسارے میں ہیں، کیونکہ یہ ایک نامکمل دنیا ہے. اس کا ایک جوڑا ہے جو آخرت میں ہے. آپ ان دونوں کو ریلیٹ کریں گے تو جو انجوائمنٹ آپ کو ملے گی اس کا اندازہ آخرت کو نگیٹ کرنے سے نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی زندگی اپنی جئیں کہ آپ اس دنیا کو اپنی اگلی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر کے جئیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنا کنیکشن اپنے کریٹر کے ساتھ بہت اسٹرانگ کر لیں. جب آپ اپنا کریٹر کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر لیں گے تو پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں ہی خوبصورت ہو جائیں گی. یہاں کے بھی انعامات آپ کے لیے اور آخرت کے بھی ہوں گے. اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.